मैंने आँख खोली तो खुद को ताया के घर में देखा। अम्मी-अब्बू का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। ताया-ताई ही मेरे सब कुछ थे। मैं तो इन लोगों को अपना सब कुछ मानती थी, मगर इन लोगों के नज़दीक मेरी हैसियत नौकर से भी कम दर्जे की थी। जब मैंने होश सँभाला तो छोटी उम्र में ही ताई ने मुझे ये बावर कराना शुरू कर दिया था कि मेरी औकात इन लोगों के मुकाबले में सिफ़र है। वो इस घर की मालिक हैं और मैं उनकी नौकरान हूँ। एक यतीम लड़की हूँ जिस पर उन्होंने तरस खाकर अपने घर में रखा है। इस पर रहम किया और बदले में मुझे सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करनी चाहिए। ये सबक मैंने भी अपने ज़हन में बिठा लिया था। मुझे बमुश्किल मैट्रिक तक पढ़ने की इजाज़त मिली थी। अगर सच कहूँ तो उसके आगे पढ़ने की मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। मेरा शौक भी नहीं था, बल्कि मेरे तो सारे शौक ही ख़त्म हो गए थे। मुझे भी अच्छा पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का शौक था। जब ताई की बेटियों को चमकदार उम्दा लिबास में देखती तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी ये सब पहनूं, मगर हमेशा मेरे हिस्से में उनकी उतर ना आई थी। जिन कपड़ों से उनका दिल उचाट जाता, वो कपड़े मुझे अनायत कर दिए। उस पर भी ताई मुझ पर सौ सौ एहसान जताती कि इतने कीमती कपड़े मुझे मुफ्त में मिल गए, जिनको पहनने की या खरीदने की मेरी औकात नहीं हो। मैं मजबूरन ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। मुझे हैरत ताया पर होती थी। उनकी मैं सगी भतीजी थी, सगा खून थी, मगर फिर भी वो मुझसे कैसे नजरें चुरा सकते थे, कैसे वो मेरी जिम्मेदारी से दूर हो सकते थे। उन्होंने एक बार भी मुझसे मेरी किसी ख्वाहिश के बारे में सवाल नहीं किया, ना मुझसे कभी मेरी ज़रूरत के बारे में पूछा। इस घर में सिर्फ एक सुमेर था जिससे मेरा ख्याल रहता था, और वो ताया का सबसे बड़ा बेटा था। एक वही इस हवेली में वाहिद आदमी था जो मेरे हक के लिए बोलता था, सब लोगों से लगता था। ये नहीं, अल्लाह का खौफ याद दिलाता था कि आप लोग इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा सलूक मत करें, आप अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। एक यतीम और बेसहारा लड़की के साथ आपने ऐसा बर्ताव किया, और उसका तो ये कहना ही क़यामत हो जाती। ताई उसके साथ साथ मुझ पर भी इल्ज़ामात लगाती कि मैं उनके बेटे पर डोरे डालती हूँ, जिस सुनकर मेरी नज़रें शर्म से झुक जाती थी, और सुमैर भी माँ से नज़रें चुराने लगता। सुमैर बोला, माँ इसमें बीनिश की कोई गलती नहीं, आप बीनिश को कुछ मत कहा करें, उसे सारे मामले में मत घसीटें। मगर ताई जब तक मेरी माँ और मेरे ननिहाल वालों को बद्दुआएं और गालियाँ ना दे देती, इन्हें सुकून नहीं आता था। मैंने बातों बातों में एक बार ताया से अपने ननिहाल के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ननिहाल में कोई भी नहीं है। माँ इकलौती थी और नाना नानी उनकी शादी के कुछ अरसे के बाद फौत हो गए थे। अब्बू ने मुकम्मल तौर पर ताया पर जोर दिया कि मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब मैं उसे क्या बताती कि सुबह उठते ही घर के काम काज मुझे करने पड़ते हैं, और फिर रात गए तक जाकर बिस्तर पर लेटने की इजाज़त मिलती है। ऐसे में पढ़ाई को शौक कैसे पालती? बहुत साल गुजर चुके थे। अब स्मैर भी ताया के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा था, और अब ताई अम्मा स्मैर के साथ साथ अपनी बेटियों की भी शादी के ख्वाब देख रही थी। उन्होंने स्मैर के लिए एक के बाद एक लड़की पसंद कर ली थी, मगर स्मैर को हर लड़के पर एतराज़ होता, हर रिश्ते से इनकार कर देता, तो ताया गुस्से में आग बबूला हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि सुमैर के दिल में क्या चल रहा है, और मैं खुद भी इस राज से बेखबर थी। मुझ पर तो धमाका तब हुआ जब ताई के जवाब में सुमैर ने कहा कि वो शादी मेरे साथ करना चाहता है, मेरे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। तब ताई जान ने मुझे बहुत मारा था, और फिर उन्होंने मुझे बहुत बददुआएं दी कि मैंने उनके बेटों को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्हीं दिनों घर में ताया अबू ने एक मुलाजिम लड़का रख लिया था जो रात को चौकीदारी करता और दिन को माली के फ़राइज़ भी सारे अंजाम दिया करता था। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ताया की दौलत में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ था। आखिर ये दौलत इतनी कहाँ से आ रही थी, इस बारे में कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। बस सभी खुश थे कि उनका शुमार दौलतमंद घरानों में होने लगा। जबकि ताया अब्बू ने शुरू में एक जनरल स्टोर से अपने कारोबार का आगाज़ किया था, अब वो कितनी फैक्ट्रियों को और ज़मीन जायदाद के मालिक थे। अब घर में नौकर-चाकर भी रख लिए गए थे, मगर फिर भी बावर्ची खाना का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। अब जब से सुमैर ने मेरे साथ शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया था, तब से ताई का बस नहीं चल रहा था कि मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। वो भी एक मामूल जैसा ही दिन था। मैं बावर्ची खाना में कड़ी खाना बना रही थी जब बाहर से मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। रात का वक़्त था। उस वक़्त ताया और सुमैर भी अपने दफ्तर से आ चुके थे। ताई मुसलसल अपने ज़ेवर की गुमशुदगी के बारे में बोल रही थी। उनका ज़ेवर न जाने कहाँ गया, कौन चुरा कर ले गया। मैं उन सब बातों से बेखबर बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। वो फिर खुद ही मेरे कमरे में गईं और शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लिया। मैं जब शोर की वजह सुनकर अपने कमरे में गई तो उनको एक साथ अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई थी। तब ताई ने मुझे बहुत मारा और मैं अपना कसूर पूछती रह गई। फिर जब ताया ने मुझे
ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو سمیر بیچ میں آ گیا۔ سمیر بولا ابو آدھی رات کا وقت ہے، یہ جوان لڑکی ہے، یہ کہاں جائے گی؟ آپ ایسا مت کریں۔ مگر تایا بھی بہت غصے میں تھے، کہنے لگے اسے یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اسے گھر میں رکھا، اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، ہر ایک چیز کی سہولت دی، اور اس نے بدلے میں کیا دیا؟ میری ہی بیوی کے خاندانی زیورات چرا لیے۔ آخر یہ ثابت کیا کرنا چاہتی تھی، اسے کیا لگا تھا کہ ہم لوگ بیوقوف بنے رہیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کل تک یہ تمہیں اپنے پیچھے لگا کر تم سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور جب پتہ چلا کہ ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے تو اس نے پھر ان زیورات کو چرا لیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے تائے کو دیکھ رہی تھی، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرا وجود جیسے اندھیوں کے زد میں تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی اتنے سنگین الفاظ استعمال کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میں ان کے بھائی کی آخری نشانی ہوں، اور جو کچھ وہ میرے بارے میں بول رہے تھے میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سمیر بھی شرمندگی سے نظریں چرانے لگا تھا۔ وہ بولا ابو جو بھی ہے کم سے کم آپ آدھی رات کو اسے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تایا کہنے لگا اگر ایسے نہیں نکال سکتے تو اس کا نکاح کر کے اسے گھر سے نکالنا ہوگا، ابھی کسی ملازم کو بلائے اور اس کا نکاح کر دے۔ اس وقت تایا جان نے حیدر کو بلایا تھا جو کچھ دن پہلے شور کی آوازیں سن کر گھر کے اندر آ گیا تھا۔ پھر جب تایا نے اسے بلایا اور کہنے لگے کہ وہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ سن کر وہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ نوکری مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا، میرے اپنے مجھ پر اتنے گھنونے الزامات لگا رہے تھے، تو ایسے میں وہ غیر ہو کر مجھے کیسے عزت دیتا، کیسے مجھ پر اعتبار کرتا، کیسے مجھے بناتا؟ مگر اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے تو مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں ابھی نکاح کا انتظام کرتا ہوں، نکاح خاں کو بلا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نکاح خاں کو بلا کر لے آیا تھا اور پھر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو تایا جان کہنے لگے اب تم اس لڑکی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، آج کے بعد کبھی بھی اپنی شکل دکھانا نہ اپنی بیوی کی۔ تب وہ کہنے لگا مالک میں نے نکاح آپ کی مرضی پر کیا، اور آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں آپ کی بھتیجی کو اس گھر میں لے کر نہیں رہوں گا۔ مگر آپ مجھے نوکری سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں غریب آدمی ہوں، جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی تب تک میں یہیں پر کام کروں گا، مگر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو دوبارہ یہاں پر نہیں لاؤں گا۔ تایا جان نے اسے اس بات کی اجازت دے دی تھی، وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر آ گیا تھا۔ میں دکھی نظروں سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی جس کا فرش بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، جس کا پلستر بھی اڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اس گھر کو دیکھ کر میں رونے لگی تھی، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، کہنے لگا تم کھانا کھا لو، بھوکی ہو، دروازہ اندر سے اچھے سے بند کر لینا، میں صبح گھر آ جاؤں گا، ابھی واپس ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی، اسے میرے بھوکے ہونے کا خیال تھا، اس نے مجھے چور کہہ کر گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ آدھی رات کو میرا سہارا بن کر مجھے جہاں لایا تھا۔ میرے اپنے جن پر میں نے ساری زندگی بھروسہ کیا، انہوں نے ایک لمحے میں مجھے بے آبرو کر کے گھر سے نکال دیا، اور یہ اجنبی جسے میں صرف ملازم سمجھتی تھی وہ میری فکر کر رہا تھا۔ میں نے آنسو پیتے ہوئے بے مشکل کچھ نوالے کھائے، رات بھر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں اسے ٹوٹی پھوٹی کٹیا کے فرش پر دیکھتی رہی جس کا پلستر اڑا ہوا تھا اور فرش ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس گھر کے اندر بھی غربت اور ویرانی تھی جو میرے دل کی ویرانی کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں ہونٹوں میں بڑبڑائی میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میرے تایا ابو کی بھتیجی آج اس حالت میں جس نے مجھے سگے بیٹے کے خواب دیکھنے پر چور بنا دیا، آج اس کی بھتیجی ایک نوکر کے ساتھ ایک جھونپڑی میں زندگی گزارے گی۔ یہ تصور میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر کی آہٹ سنائی۔ وہ تھکا ہارا ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پوچھا کیا تم نے سوچا کہ تم یہاں کیسے رہو گی؟ میں نے درد بھری آواز میں جواب دیا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں آپ مجھے لے کر جائیں گے میں وہیں رہوں گی۔ میرے شوہر نے مایوسی سے اپنا سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا ٹھیک ہے بینش، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، میں تمہیں ایک نئی جگہ لے کر جاؤں گا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، میں مزید بحث کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے سوچا اب وہ شہر کی کسی اور جھونپڑی میں نوکری کرے گا اور ہم وہاں چلے جائیں گے۔ وہ مجھے ایک پرانی ٹیکسی میں بٹھا کر لے گیا۔ راستے بھر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، میں نے بھی چپ رہنے مناسب سمجھا۔ ہم شہر سے باہر نکل چکے تھے، میں نے حیرت سے اسے دیکھا، ہم اتنی دور کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں کسی دور دراز گاؤں میں لے کر جا رہا ہے؟ میں ابھی یہ سوال سوچ ہی رہی تھی کہ ہماری ٹیکسی ایک عالیشان گیٹ کے سامنے رکی۔ سامنے سفید رنگ کا ایک بہت بڑا گھر تھا جو کسی مال سے کم نہیں لگتا تھا، اس کے چاروں طرف خوبصورت باغ تھا اور گیٹ پر سیکورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کیا ہم یہاں نوکری کرنے آئے ہیں؟ میرے شوہر نے گیٹ پر اشارہ کیا اور گارڈ نے ہمیں سلامی دی۔ ٹیکسی اندر داخل ہوئی اور وسیع لان میں آ کر روکی۔ وہ مسکرایا اور کہا نوکری نہیں بینش،
پھر وہ خود آگے بڑھا اور ایک بڑے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا چلو اندر چلتے ہیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہی، میرے قدم باری ہو گئے تھے۔ کیا کوئی نوکر اپنے مالک کے گھر میں اس طرح بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا حیدر تم کیا چھپا رہے ہو؟ کیا یہ تمہارے کسی مالک کا گھر ہے؟ کیا ہم یہاں کام کریں گے؟ اس نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ اندر کا نظارہ باہر سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ چاندی سونے کے برتن، مہنگے پردے، آرائشی سامان اور بڑی بڑی پینٹنگز۔ یہ امارات کا ایک ایسا شاندار منظر تھا جو میں نے صرف تائی کی کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ مجھے ایک سجے ہوئے کمرے میں لے گیا اور کہا آرام سے بیٹھو بینش، یہ ہمارا گھر ہے۔ میرے کانوں نے جو سنا اس پر میرے دماغ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اٹھ کر زور سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ ہمارا گھر؟ تمہارا گھر؟ تم تو ملازم تھے وہاں، تایا جان کے گھر میں چوکیداری کرتے تھے، تمہارے پاس یہ محل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے جو چوری کیا ہے؟ میرے الفاظ میں خوف، حیرت اور تکلیف تھی۔ میرے تایا نے مجھے چور بنایا اور اب میرا شوہر بھی چور۔ اس نے مجھے نرم لہجے میں سمجھایا نہیں بینش، میں چور نہیں ہوں، تم بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، کچھ بہت اہم۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس وقت چوکیدار حیدر کی آنکھوں میں کبھی نہیں تھی۔ میں مجبوراً بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف مڑا اور گہری سانس لے کر بولا میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں، میرا نام حیدر ضرور ہے لیکن میں تایا جان کے گھر میں کام نہیں کرتا تھا، میں ایک بڑی کمپنی کا مالک ہوں۔ جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا جی تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے، وہ پرانے کپڑے، وہ جھونپڑی، سب جھوٹ تھا۔ وہ ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی ہنسی میں مٹھاس اور محبت تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک اور جگہ لے کر جاتا ہوں، وہاں تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی جو ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ہم دونوں کو ایک بہت بڑے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جو وہی 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کا ذکر میں نے آدھی رات کو روتے ہوئے کیا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہوٹل کا مینیجر دوڑتا ہوا آیا اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کے تمام ملازم بھی تھے۔ مینیجر نے کہا سر آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے شوہر نے سر جھکانے والے ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے مینیجر سے پوچھا یہ ہوٹل کس کا ہے؟ مینیجر نے فوری جواب دیا آپ کا سر، آپ ہی تو اس کے مالک ہیں۔ میں آواز نہیں نکال سکی، میرے سامنے حقیقت تھی اور میرے ذہن میں اندھیرا۔ یہ ہوٹل کا مالک اور وہ جھونپڑی اور میرے گھر میں چوکیداری۔ اس نے میرا ہاتھ تھما اور ہم واپس اسی مال میں آ گئے۔ اب میں نے اپنا پہلا سوال پوچھا حیدر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے پاس اتنا سب کچھ تھا تو تم تایا کے گھر میں چوکیداری کیوں کر رہے تھے، اور وہ بھی اس سال میں، اور مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گرم جوشی سے کہا میں تمہیں ضرور بتاؤں گا لیکن ایک وعدہ کرو، جو میں بتاؤں گا اس پر یقین کرو اور صبر سے کام لو گے۔ میں نے آہستگی سے کہا ٹھیک ہے۔ حیدر نے آنکھیں بند کی اور پھر گہرا سانس لے کر بولا تمہارے تایا باہر سے جتنے شریف و کامیاب دکھائی دیتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی جرائم پیشہ ہیں، وہ سالوں سے غلط کام کر رہے تھے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ اصل میں میری کمپنی ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے تایا کسی بڑی سازش میں ملوث ہیں، جیسے کہ غیر قانونی کاروبار اور بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا نیٹ ورک تھا اور بتایا اس کا ایک اہم حصہ تھے۔ ہماری ٹیم کو ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے لیکن عام طریقے سے ان کے قریب جانا ناممکن تھا۔ ان کی سیکورٹی بہت سخت تھی، صرف ایک ہی راستہ تھا ان کے گھر میں داخل ہونا روپ بدل کر۔ میں نے اپنی اصلی شناخت چھپا کر ایک غریب اور کم تعلیم یافتہ چوکیدار کا کردار ادا کیا، اور مجھے یقین تھا کہ چوکیدار کی حیثیت سے میں ان کے رازوں تک آسانی سے پہنچ سکوں گا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے مہینوں تک ان کی حرکات پر نظر رکھی، ان کو خفیہ دستاویزات کی نقلیں بنائی، ان کی فون کالز اور ملاقاتوں کے ثبوت اکٹھے کیے۔ وہ محل میں بیٹھ کر کالے دھندے چلا رہے تھے اور تم لوگ ان کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے۔ میرے تایا جنہوں نے بچپن سے اپنی محبت سمجھا وہ ایک مافیا نیٹ ورک کا حصہ۔ یہ سچ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر نے میری آنسو پوچھے اور آہستگی سے بولا میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت دکھ ہوا ہوگا، مجھے بھی تمہاری تکلیف کا احساس ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ گزشتہ رات جب تمہیں گھر سے نکال کر میں ڈیوٹی پر واپس جانے کا کہہ کر نکلا تھا، میں اصل میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ میں نے تمام ثبوت ان کے حوالے کر دیے ہیں، وہ جیل میں ہیں اور بہت جلد سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تمہارے تایا اب دوبارہ کسی پر ظلم نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر مجھے سخت دکھ اور راحت کا ملا جلا احساس تھا۔ صدمہ اس بات کا کہ تایا نے ایسا کیا اور سکون اس بات کا کہ ان کا ظلم اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے سب سے اہم سوال پوچھا جس کے جواب نے میری پوری زندگی بدل دی۔ حیدر یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟
یہ نکاح تو طاہر کے کہنے پر ہوا تھا، مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی وجہ سے۔ اب جب کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میرے الفاظ میں خوف اور التجا تھی۔ میں ایک اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ حیدر نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آواز میں سچائی اور گہرا پیار تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا بینش۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ جس دن میں پہلی بار تمہارے گھر میں چوکیدار بن کر داخل ہوا تھا، میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہاری سادگی، تمہاری خوبصورتی اور تمہاری آنکھوں میں چھپی ہوئی تکلیف دیکھی۔ میں دیکھتا تھا کہ کس طرح تائی اور ان کی بیٹیاں تم پر ظلم کرتی تھی، کس طرح وہ تمہیں نوکرانی کی طرح رکھتی تھی۔ جب بھی وہ تم پر چیختی تھی، میرے دل میں شدید غصہ آتا تھا۔ میں ایک بار تمہارے حق کے لیے بولنا چاہتا تھا، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو میرا اصلی مقصد فوت ہو جاتا۔ مجھے ہمیشہ تمہارے بھائی سمیر کے الفاظ یاد رہتے تھے جب وہ تمہارے لیے لگتا تھا۔ اس سے مجھے یہ امید تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی تو ہے جو تمہارے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب سمیر نے تمہارے ساتھ شادی کا اعلان کیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری محبت کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن جب تائی نے تم پر چوری کا الزام لگایا اور تایا نے تم دونوں کو نکاح کا حکم دیا، میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے تمہارے ساتھ رہنے کا واحد راستہ ہے۔ میں نے تایا کے حکم پر شادی نہیں کی بینش، میں نے تم سے شادی کیا کیونکہ میں تمہیں چاہتا تھا اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ یہ نکاح کوئی سازش نہیں تھی، یہ میری محبت کا اعتراف تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری بیوی ہو اور تم اس مال کی مالک ہو۔ اس کی سچائی، اس کی محبت، اس کی اصلیت جان کر میرے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔